Good evening and a very warm welcome to the Black Hole. Today we are going to learn about the underlying reasons for weight gain, and we are going to explore effective strategies, the way out for sustainable weight control, and that too all without restrictive dieting or grueling exercise routines. और इस मौजू पर अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर समिया अल्ताफ़. मेरे दाएं जानिब आप तशरीफ़ फरमा हैं. A renowned preventive medicine and public health physician, a clinician, teacher, researcher, and health policy expert. There is a very long and impressive profile. मैं चीदा कुछ नुकात आपके आगे रखता हूँ. She graduated from Fatima Jinnah Medical College, Lahore, and the University of California at Berkeley. She is certified by the American Board of Public Health and Preventive Medicine. She is former professor of public health practice at LUMS and director of the university's COVID response plan. Moreover, she is the member of the board of governors at Ghulam Ishaq Khan Institute and Society for Promotion of Engineering, Science and Technology. In addition, she is research associate at PIET and senior advisor to USAID with experience of working for UNICEF, WHO, CIDA, and Swiss Intercorporation. Last but not the least, she is the author of a book titled So Much Hate, So Little Development, Stories from Pakistan, that was published in 2011 by GHU Press. And if I am not wrong, इसका उर्दू वर्जन तमाशाए अहले करम के नाम से जल्द ही सामने आएगा. आप सब लोगों की आमद का शुक्रिया. प्लीज़ डू अस अ फेवर एंड टर्न योर सेल फोन्स टू साइलेंट मोड सो दैट देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन. हमेशा की तरह गुफ्तगू के बाद हम ये चाहेंगे कि आप भी, आपकी आमद अधूरी ना रहे और आप भी इस मुकालमे में, इस गुफ्तगू में शरीक हों. जस्ट रेज योर हैंड फर्स्ट सो दैट दिस माइक्रोफोन इज़ गिवन टू यू. और फिर आपकी आवाज़ हॉल में भी सबको वाज़ेह सुनाई देगी और ऑनलाइन ऑडियंस को भी. ये थी दो तीन बातें. व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट स्पीकर्स, प्लीज़ वेलकम डॉक्टर समिया अल्ताफ़. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया. अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे हम जितने लोग बैठे हैं, कि आप लोगों में से कितने लोग ये समझते हैं कि आपका अपना वज़न आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है? सो ऑलमोस्ट 50%, 60% ऑफ अस. ये बताइए कि आपके ख़्याल में आपका वज़न जो ज़रूरत से ज़्यादा है, तो वो किस वजह से? क्या आप अपने घर वालों से ज़्यादा खाना खाते हैं, ज़्यादा खुराक खाते हैं? इसलिए हाथ खड़ा करें. कौन समझता है कि वो ज़्यादा खुराक खाते हैं? अच्छा. या आप कम एक्सरसाइज करते हैं? कम एक्सरसाइज करते हैं. दोनों चीज़ें, ज़्यादा खाते हैं और कम एक्सरसाइज करते हैं. और ये कहिए, तीसरा आखिरी सवाल बताइए कि पिछले 2 सालों में से आप लोगों में से कितने लोगों ने अपना वज़न कम करने की कोशिश की है? अगेन अबाउट 50% ऑफ अस. सो अब आप देखिए कि ये जो मोटापे का मसला है या वज़न ज़्यादा होने का मसला है, मोटापा भी छोड़ें, वज़न ज़्यादा होने का मसला है, ये कितना आम है और हमारी रोज़मर्रा हर एक की ज़िंदगी में. मतलब अगर हम 50% लोग यहाँ बैठे हुए ये हैं, तो इसका मतलब है हर दूसरे शख्स की ज़िंदगी में. और ये भी कि हमारे ख़्याल के मुताबिक ये इस वजह से है कि ये हम खुराक बहुत ज़्यादा खाते हैं और हम वर्जिश बहुत कम करते हैं. ठीक है. और फिर ये भी सही है कि हम हर साल में एक दफ़ा कम से कम ये अपने दिल से वादा करते हैं कि हम अपना वज़न कम करेंगे, और हम 2 महीने 6 हफ्ते उसके ऊपर बड़ी मारदाड़ी करते हैं, खाना कम खाते हैं, रोटी कम खाते हैं और जिम जाते हैं और ये करते हैं, और फिर 6 हफ्ते के बाद, 8 हफ्ते के बाद हम छोड़ देते हैं. और अगर कोई वज़न उतरता है, 5-10 पाउंड उतर गए होते हैं या 7-8, तो वो फिर चढ़ के वापस आ जाते हैं. तो ये सर्कल हम पिछले इतने सालों से देख रहे हैं. और फिर आखिर में ये है जो कि सबसे ज़्यादा मेरी नज़र में डेट्रीमेंटल है, वो ये है कि हम अपने आप को कसूरवार ठहराते हैं कि वो मैं ही ऐसा हूँ कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, और मेरे में कोई ख़राबी है, मेरे में डिसिप्लिन नहीं. सो मैं आपसे ये कहने लगी हूँ कि पिछले 5-10 बरस की जो रिसर्च हुई है न्यूट्रिशन पे, उससे ये साबित हुआ है कि ये थियरी जो है ना, और ये बिल्कुल गलत है. आपका वज़न का बढ़ना एक बहुत ही इतना आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड मसला नहीं है. ये एक बीमारी की तरह की चीज़ है जो आपके जिस्म में हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी खुराक भी उल्टी सीधी हो जाती है और आपकी एनर्जी भी
کم ہو جاتی ہے اور زیادہ ہو جاتی ہے یا آپ ایکسرسائز نہیں کر سکتے. سو تو مگر جو یہ ہے یہ تو ہے نا، اگر آپ کا وزن زیادہ ہے اور کم ہونا چاہیے، جو واقعی سمجھتے ہیں کم ہونا چاہیے کیونکہ صحت کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے، تو پھر اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے، اس چیز کو ہم کیسے اس کا تاغا پکڑیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس کو میں نے اس طرح سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو رشتہ ہے نا ویٹ گین کا اور ڈائٹ کا اور ایکسرسائز کا، یہ کوئی ایک لینئر رشتہ نہیں ہے کہ یہ اسٹریٹ فارورڈ رشتہ ہے، یہ کوئی اس طرح کا رشتہ نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ ہر شخص کو، آپ کی باڈی کو، ہر شخص کے جسم کو فنکشن کرنے کے لیے، اپنا کام کرنے کے لیے، دل کو، جگر کو، کڈنیز کو، آپ کو، مسلز کو چلنے پھرنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے ہر مشین کو فنکشن کرنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح آپ کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ انرجی ہم میں، آپ میں کہاں سے آتی ہے؟ کھانے سے ہی آتی ہے نا، خوراک سے آتی ہے. ٹھیک ہے. سو یہ اس لیے یہ نوشن سمجھ آ گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے خوراک زیادہ کھا لی ہے، سو میں نے زیادہ کیلریز کھا لی ہیں تو اس لیے میرا وزن بڑھ گیا. سو کیلریز ہمیں انرجی چاہیے، وہ ہم انرجی کنزیوم کرتے ہیں، پھر وہ آپ انرجی استعمال کر کے تو آپ فنکشن کر سکتے ہیں. تو جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے زیادہ انرجی لے لی ہے اور کم ایکسپینڈ کی ہے تو یہ بری بات ہے، ہمیں زیادہ ایکسپینڈ کرنی چاہیے. مگر وہ جیسے ابھی بات ہوئی تھی کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا، اب آپ کیلریز کی اگر بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے کیلریز زیادہ لے لی ہیں اور ہمیں اتنی صرف لینی چاہیے جتنی ہمارے لیے استعمال ہیں، جو مناسب ہیں، جو کنزیوم کر کے ہمارا جسم جو ہے وہ بیلنس میں رہے. ٹھیک ہے. تو وہ کتنی ہیں کیلریز؟ وہ تو بڑی کیلکولیشن آسان ہے نا، کہ ایک بالغ مرد یا عورت کو زیادہ چاہیے ہوتی ہے. بالغ مرد کو 2500 کیلریز 24 گھنٹے میں کنزیوم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ اس کی بیسک انرجی نیڈز کو فلفل کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ 2500 کیلریز کنزیوم کرنا تو بڑا آسان ہے نا. اگر آپ ایک چاکلیٹ کیک کھا لیں گے تو آپ نے 2500 کیلریز کھا لی نا. ٹھیک ہے. اب آپ ایک چاکلیٹ کیک کھائیں تو 2500 کیلریز ہو گئیں، اور آپ جو ہے وہ سالن اور روٹی اور چاول اور انڈا اور سلاد اور آم اور وہ کھائیں صبح سے لے کے شام تک، اور ایک دودھ پئیں، تو آپ نے بھی 2500 کیلریز کھا لی. تو کیا آپ کی کیلریز اور آپ کی کیلریز برابر ہیں؟ از اٹ دا سیم تھنگ؟ آن دا ون ہینڈ اٹ سیمز یس، کیونکہ کیلریز ہیں، بٹ آن دی ادر ہینڈ ڈز اٹ میک سینس ٹو اس کہ یہ صحیح بات ہے؟ میری پاس ایک عورت مریض آتی تھی جو اپنے بچہ 3.5-4 سال کا، اس کا اتنا سا بچہ تھا، اس کو لے کے آتی. مزدور، اس کا شوہر مزدور تھا. تو ہر دفعہ اس بچے کو، جی اس کو پیچش ہو گئی، اب اس کو بخار چڑھ گیا، اب اس کو پیچش ہو گئی، اب اس کو بخار چڑھ گیا. تو اس کو میں نے کہا کہ اس بچے کو میں نے دیکھا تو وہ بالکل بیچارہ مجھے میل نرش لگتا تھا کہ اس وقت. تو اس کو میں نے کہا کہ اس کو تم بھی لے جاؤ اور اس کو ایک ہفتہ روز کا ایک انڈا کھلاؤ. اور اس زمانے میں امرود بڑے سستے تھے. میں نے کہا اس کو ایک امرود روز کا کھلاؤ، ایک انڈا کھلاؤ اور ایک گلاس دودھ کا. تو اس نے یوں کر کے کیا. تو میں نے سوچا شاید مزدور کی بھی ہے، تو میں نے اس کو پیسے 1000 روپے دے دیے اور میں نے کہا اب یہ تم نے اس کو یہی چیزیں کھلانی ہیں اور اس کو تم نے ایک ہفتے کے بعد واپس لے کے آنا. تو وہ اس کو لائی ایک ہفتے کے بعد واپس. تو اس کو میں نے کہا کہ تم نے اس کو یہ چیزیں کھلائی تھیں؟ تو کہتی ہے نہیں جی. تو میں نے کہا کیوں نہیں کھلائی؟ تو کہتی ہے وہ کہندا میں نہیں کھانا. انہیں کیوں نہیں کھانا؟ تو کہتی ہے انہوں چنگا نہیں لگتا. تو انہوں کی چنگا لگتا ہے؟ کہتی ہے وہ کہندا میں چپس کھانے نے تو بوتل پینی ہے. تو میں نے کہا پھر تو کی کیتا؟ کہتی ہے جی پھر میں کی کر دی، پیٹ تو پڑھنا ہوتا ہے نا، بچہ بھوکا ہے تو اس کا پیٹ تو بھرنا. تو اس کو میں نے کہا تم نے تو اس کو بڑی خراب چیز کھائی. تو مجھے کہتی ہے ڈاکٹر صاحب کی گل کر دیو تسی، آخر پیٹ تو بھرنا ہوتا ہے نا. تو بچے نے وہ نہیں کھادا تے وہ کھا لیتا. So what does it tell me? That this woman has no understanding about the nutritional value of what we are eating. کہ آپ جو کھا رہے ہیں وہ کوئی مناسب غذا ہے. ٹھیک ہے چپس اور بوتل جو ہے وہ بھی کھانے کی چیز ہے،
مگر کیا وہ مناسب غذا ہے ایز کمپیئر ٹو انڈا اور امرود اور دودھ؟ But in terms of calories, this child was consuming the same amount of calories. Just as you, if you are eating a chocolate cake, تو آپ نے 2500 calories کھا لی. So what does that tell us? What it tells us is that no two calories are alike. ٹھیک ہے نا؟ کیلریز جو ہے اس میں بائی اٹ سیلف، اگر اب تھوڑا سا کیلریز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی سائنس کو، کہ کیلری بائی اٹ سیلف ٹیلز اس واٹ. آپ جب ہم کوئی چیز کھاتے ہیں، بے شک ہم ہوٹل میں کھائیں یا ڈھابے کے اوپر کھائیں یا گھر میں کھائیں یا کہیں بھی کھائیں، تو آپ اپنے جسم میں فرام اینی فوڈ دیٹ یو ایٹ، whether it is leaves or roots or animals، جو بھی چیز آپ کھائیں گے آپ 3 میکرو نیوٹرینٹس کھاتے ہیں، جن کو ہم میکرو نیوٹرینٹس کہتے ہیں، یعنی کہ 3 بنیادی غذائیات آپ کھاتے ہیں. وہ میکرو نیوٹرینٹس کیا ہیں؟ پروٹین، ٹھیک ہے، جو آپ کو انڈے کی سفیدی یا گوشت یا مرغی یا مچھلی جو ہے وہ اس میں سے ملتی ہے. زیادہ تر پلانٹس میں سے بھی پروٹین ملتی ہے، کیونکہ پلانٹس میں بھی کچھ امائنو ایسڈز ہوتے ہیں، اور یہ جو دالیں اور بینز اور ایسی چیزیں ہیں، راجمہ، ان میں بھی پروٹینز ہوتی ہیں، سو وہ پروٹینز ہیں. دوسری چیز ہے فیٹ، جس کو چکنائی کہتے ہیں، جو گھی یا تیل یا بٹر یا یہ جو مکھن، یہ سب چیز ہوتی ہے، جس میں اینیمل فیٹس ہوتی ہیں اور پلانٹ فیٹس ہوتی ہیں. اینیمل فیٹس تو یہی ہے نا، گھی اور مکھن اور یہ چیز. اور پلانٹ فیٹس کیا ہوتی ہیں؟ جیسے سرسوں کا تیل ہے، اولیو آئل ہے، زیتون کا تیل ہے، اور یہ کوکونٹ آئل ہے، ٹھیک ہے. اور اب تو بہت سارے یہ بھی بن گئے ہیں جن کو سیڈ آئلس کہتے ہیں، ہے نا. سیڈ آئلس کون سے ہیں؟ یہ جو جس میں آج کل سیڈ آئل، سن فلاور آئل، سویا بین آئل، کارن آئل، سو یہ فیٹس ہیں، ٹھیک ہے. اور تیسری چیز جو ہم کھاتے ہیں، جو ہر چیز میں ہوتی ہے، وہ کاربوہائیڈریٹس ہیں، جس کو ہم آپ کہہ لیں شوگر کہہ لیں، یا شوگر لائک تھنگز، جو سٹارچ ہے. شوگر تو چینی ہے نا، جو میز کے اوپر چینی پڑی ہوئی ہے، مگر سٹارچ جو ہے، جو آلو میں اور چقندر میں اور شلجم میں ہوتی ہے، یا کیلے میں ہوتی ہے، یا کیلے میں مٹھاس، کیلا سب پھل میں ہوتی ہے، شوگر ہوتی ہے. تو یہ کاربوہائیڈریٹس ہیں. یہ تینوں چیزیں جب آپ کی باڈی میں جاتی ہیں تو دے پروڈیوس انرجی. وہ انرجی آپ جب گنتے ہیں تو وہ آپ کیلریز میں گنتے ہیں، ٹھیک ہے. مگر یہ جو انرجی، جب کوئی بھی میٹر، یہ تو فزکس کا اصول ہے نا، کہ کوئی بھی میٹر جب برن کرتا ہے تو اٹ پروڈیوسز انرجی اینڈ ہیٹ، اور اس کو آپ میئر کر سکتے ہیں. تو پروٹینز جب برن کرتے ہیں، اف یو برن 1 گرام آف پروٹین اور 1 گرام آف کاربوہائیڈریٹ، تو آپ کو 4 کیلریز دیتی ہے، یا شاید 4.5 کیلریز دیتی ہے. اور اگر 1 گرام آف فیٹ آپ برن کرتے ہیں تو وہ آپ کو 9 کیلریز دیتی ہے. مگر یہ تو فزکس کا اصول ہے. یور باڈی از ناٹ اے فزکس تھنگ، ٹھیک ہے. سو آپ کا جسم جو ہے، آپ کی باڈی ان 3 چیزوں کو کیسے دیکھتی ہے؟ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ فزکس کا ہے، اس کو برن کیا تو اس میں سے 4.5 کیلریز نکل آئیں. سو وہ 4.5 کیلریز برابر ہیں، وہ آپ نے چپس سے کھائی ہوئی ہیں، یا آپ نے کسی اور چیز سے کھائی ہوئی ہیں، وہ برابر. یور باڈی سیز دیز تھنگس کمپلیٹلی سیپریٹلی، کیونکہ یہ آپ کی باڈی ان کے ساتھ پھر سیپریٹ، ڈائجسٹ کرنے کا اس کا طریقہ سیپریٹ ہے، ان کو سٹور کرنے کا طریقہ سیپریٹ ہے، ان کو استعمال کرنے کا طریقہ سیپریٹ ہے. اور جس طرح یہ چیزیں آپ کی باڈی کو افیکٹ کرتی ہیں، وہ تقریباً وہ بالکل مختلف ہے. یہ وہی اگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں کہ آپ کے گھر میں 3 مہمان آ گئے ہیں، ٹھیک ہے. ان میں ایک 5 سال کا بچہ ہے، ایک باپردہ خاتون ہے، جوان عورت ہے، اور ایک بڑے میاں ہیں، عمر رسیدہ بزرگ ہیں. اب وہ آپ کے مہمان ہیں، وہ آپ کے گھر آئے ہیں، وہ سب آپ کے گھر 2 گھنٹے بیٹھیں گے، آپ نے ان کے ساتھ میزبانی کرنی ہے. مگر جس طرح آپ ان کو ٹریٹ کریں گے تو وہ مختلف طریقے سے ٹریٹ کریں گے نا. اب بڑے میاں کو تو آپ ٹی وی کے سامنے وہ لگا کے جو ہیں کارٹونز لگا کے تو نہیں بٹھا دیں گے نا.
اور نہ اس بیوی کو آپ کہیں گے کہ باہر جو ہے مردانے میں بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے. دس از ایگزیکٹلی واٹ یور باڈی ڈز. اٹ ریکگنائزز دیز 3 مین میکرو نیوٹرینٹس ایز کمپلیٹلی ڈفرینٹ, اور ان کے ساتھ ڈفرینٹ چیزیں کرتی ہے, اور وہ بھی آپ کی باڈی میں ڈفرینٹ چیزیں کرتی ہیں, آلدو دے پروڈیوس دا سیم اماؤنٹ آف انرجی. ٹھیک ہے. مگر اس انرجی سے کام آپ کی باڈی مختلف لیتی ہے. فار ایگزامپل جو پروٹینس کی انرجی ہے اس سے باڈی کیا کام لیتی ہے؟ وہ بناتی ہے اسٹرکچر آف یور باڈی, آپ کی بونز اور آپ کے سیلز اور آپ کے مسلس بنتے ہیں. اور جو فیٹ ہے اس سے کیا کام لیتی ہے؟ آپ کی فیٹ کا کام ہے کہ وہ ٹرانسپورٹ کرے وائٹامنز اور ریپیئر کرے اور ریجنریٹ کرے. اور جو کاربوہائیڈریٹس ہے اس سے آپ کی باڈی کیا کام لیتی ہے؟ کہ وہ آپ کو انرجی دے. ٹھیک ہے. سو یہ مختلف اس کے, اور اسی طرح ان کو ڈائجسٹ کرنے کے اور ان کو اسٹور کرنے کے بھی باڈی کے مختلف طریقے. سو اسی لیے جو لوگ جب یہ کیلریز کم کرتے ہیں تو وہ پھر پریشان رہتے ہیں. کیلریز کم ہو گئیں, تھوڑی دیر وزن کم ہوتا ہے, پھر برابر آ جاتا ہے. لائک آئی سیڈ, پہلے آپ سے بیٹھے بات ہو رہی تھی کہ باڈی از اے ویری انٹیلیجنٹ مشین. جب آپ اس کا فیول کم کر دیتے ہیں, اس میں جلنے کی لکڑی کم ہو جاتی ہے, تو اگر آپ کے گھر میں کوئی چیز کم ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو ذرا سنبھال کے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کی گاڑی میں کم پیٹرول ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا یار اسلام آباد تو جانا تھا مگر یہ تو پنڈی پہنچے گی تو بس رک جائے گی, اس کے بعد دیکھی جائے. دس از ایگزیکٹلی واٹ یور باڈی ڈز. اگر آپ نے اپنی کیلریز کم کر دی ہیں, یعنی کہ فیول کم کر دیا اپنی باڈی میں, تو آپ کی باڈی اس کو کنزیوم کرنے کا ریٹ کم کر دیتی ہے. سو آپ کا دل اتنا اچھا کام نہیں کرتا, آپ کے مسلز اتنے اچھا کام نہیں کرتے, اور آپ ایکٹیو نہیں رہتے, آپ اتنے الرٹ نہیں رہتے. آپ نے دیکھا جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا, آپ نے اپنی کیلریز کم کر دی ہیں تو یو لوز کانسنٹریشن, آپ اتنے ایکٹیو نہیں رہتے, آپ اتنے وہ سب چیز نہیں لیتے, کیونکہ آپ کی باڈی اپنا جس کو ہم کہتے ہیں بیزل میٹابولک ریٹ, دا ریٹ آف کنزمپشن آف انرجی کم کر دیتی ہے. بیکاز یور باڈی از اے ویری انٹیلیجنٹ مشین. ٹھیک ہے. سو اسی لیے جو لوگ ہیں وہ پھر اپنا وزن ان کا جو ہے وہ نہیں, کیونکہ وہ تو کنزیوم ہی نہیں کر رہی. دوسری وجہ جس سے, اور یہ سوال لوگ بہت کرتے ہیں کہ جی پھر کیوں ہمارا وزن واپس نہیں آتا, تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ انسان ہوتا ہے نا, آپ باقی چیزیں یہ ایک ویریبل لے کے اس کے ساتھ ٹنکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ نے اپنا کھانا کم کیا ہوتا ہے تو ہر وقت آپ کو بھوک لگی رہتی ہے نا, بھوک لگی رہتی ہے. جس شخص کو بھوک لگے اس کے دماغ میں اور کوئی خیال نہیں آتا, وہ کچھ اور زیادہ چیزوں پہ کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے. ہم لوگ میملز ہیں, وی آر میملز, وی آر پرائمیٹس. دس از پرٹیکولر ٹو آل پرائمیٹس. یو ول نوٹس دیٹ اف این اینیمل از ہنگری, واٹ ڈز دیٹ اینیمل ڈو؟ اٹ اونلی لکس فار فوڈ. ٹھیک ہے. سو آپ جب, اور یہ آپ کی فزیولوجی ہے, یہ آپ کی جسم باڈی آپ کو خود کہتی ہے آپ کو بھوک اس لیے لگتی ہے کیونکہ آپ کے برین جو ہے اس کو سگنل, اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ فیول کم ہو گیا, تو برین جو ہے وہ آپ کو ہنگر ہارمون بھیجتی ہے جو آپ کے پیٹ میں جا کے آپ کو بھوک لگاتی ہے, اور وہ گڑ گڑ کرتا ہے پیٹ میں, اور آپ کو پھر خیال آتا ہے کہ مجھے کچھ کھانا چاہیے. اگر جب آپ کے پیٹ میں بھوک لگتی ہے, آپ کو جب لگتا ہے مجھے بھوک لگی ہے, تو ہمیں کبھی یہ خیال نہیں ہوتا کہ میں جا کے سوئمنگ کر رہا ہوں, یا میں دوڑ لگاؤں, یا میں اپنی قمیض سلوں, یا میں اپنا وہ, آپ کا یہی خیال ہوتا ہے کہ مجھے کچھ کھانے کو مل جائے. وہاں رک کے سموسے کھا لیے, چاہے وہاں باہر نکلے تو جوس پی لیا, کیونکہ ہم نے ڈائٹ کر رہے تھے, ہم نے اپنی کیلریز کم کری ہوئی تھی, اور میں نے صبح ناشتے کے اوپر روٹی نہیں کھائی تھی, تو اس لیے اب چلو میں سموسہ کھا لیتا. سو اس لیے بھی آپ کا وزن کم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تیسری وجہ جس سے آپ کا وزن کم نہیں ہوتا وہ یہ ہے کہ ہر مشین جب وہ چلتی ہے تو کچھ دیر 4 گھنٹے 6 گھنٹے چلنے کے بعد وہ مشین ریسٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. آپ اس کو صاف کرتے ہیں, اس کو تیل دیتے ہیں, اس کا پرزا کو ٹائٹ کرتے ہیں, کوئی اس کا وہ کرتے ہیں, اس کو ذرا وہ کرتے ہیں. تو اگر آپ نے اپنی باڈی کی مشین جو ہے اس کو, ڈائجسٹو مشین کو ریسٹ کرنے کا موقع ہی نہیں دیا, ادھر سموسہ کھا لیا, ادھر جا کے جوس پی لیا, ادھر گئے تو جا کے جو ہے وہ کچھ اور کر لیا, پھر گھر گئے تو ماں نے کہا کہ آئے یار میرا پتر بیچارہ سویردہ پھردہ پہ نے کچھ نہیں کھادا ہوا ہے, تو اس نے کہا بیٹھ کے جو ہے وہ 2 روٹیاں اور 4 روٹیاں وہ کھلائے گی کہ کچھ نہیں کھایا ہوا. سو وہ مشین کو ریسٹ کا موقع بھی نہیں مل رہا. تو یو کین امیجن کہ جس مشین کو آپ ریسٹ کا موقع نہ دیں اور ریپیئر کا موقع نہ دیں, تو ہاؤ ول دیٹ مشین فنکشن؟ ٹھیک ہے. اٹ ول فنکشن پورلی. سو اس لیے وہ آپ کی فوڈ کی ایبزارپشن اور سب چیزیں خراب ہوئی.
تو دیٹ از دا ریزن کہ آپ کا یہ نہیں ہوتا، وزن کم وہ ٹھیک نہیں ہوتا. اچھا، اب اگر ہم یہ سمجھ گئے کہ یہ کیلریز کم کرنے سے اور کھانا کم کھانے سے اور ورزش کرنے سے، ورزش کی بھی یہی بات ہے کہ جب آپ ورزش کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ انویریبلی ورزش کرنے کے بعد آپ جیسے ہی جم سے نکلتے ہیں آپ انرجی ڈرنکس پیتے ہیں یا جوس ڈرنکس پیتے ہیں. تو کھانا کم کھا کے ورزش کرنے کا کیا فائدہ اگر آپ نے وہ پھر جوس ڈرنکس پی لینی. ویسے اب جو ریسرچ ہے وہ بتا رہی ہے کہ زیادہ تر اس سے ورزش کرنے سے اتنا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ورزش ویسے بہت اچھی چیز ہے، آپ کو کرنی چاہیے، اس سے آپ کے مسل اسٹرانگ ہوتے ہیں، اس سے آپ کی اور بہت چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، مگر وزن نہیں اس سے. تو ہم یہ آگے چلیں تو اب ہمیں یہ سمجھ میں آیا ہے کہ ہمارے موٹاپے کا اور وزن بڑھنے کا، وزن گھٹنے کا، ہم کتنا کھاتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے زیادہ کھایا اور کم بھی کھانے کی کوشش کی تو مگر ہماری باڈی نے اس کو وہ نہیں کیا. تو پھر اگر کتنا ہم کھاتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر کس چیز سے فرق پڑتا ہے؟ تو اب یہ تجربے سے بھی اور ریسرچ سے بھی پتہ چلا ہے اور ہم نے بھی دیکھا ہے کہ کیا کھاتے ہیں، آپ کی خوراک کی اصل کانٹینٹ کیا ہے، آپ کی خوراک کس طرح کی ہے، اس سے فرق پڑتا ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں، میں یہ بہت مثال دیتی ہوں کہ آپ کے پاس گاڑی ہے، سب کے پاس، تو اگر آپ اس میں فیول ڈالتے ہیں اس کو چلانے کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں نا ہم اپنی باڈی کو چلانے کے لیے فیول ڈالتے. اب اگر آپ اس میں اچھا فیول ڈالیں تو وہ اچھی چلے گی، مگر اگر آپ اس میں سیکنڈ کلاس تھرڈ کلاس فیول ڈالتے رہیں جس میں کیروسین آئل مکسڈ ہے، پیٹرول ڈالتے رہیں، تو وہ چلے گی تو صحیح، تھوڑی دیر کھڑ کھڑ کرے گی، کوئی دھواں دے گی، کوئی یہ کرے گی وہ کرے گی، 2-4 مہینے چلے گی، مگر اس کے بعد جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. وہی حال تقریباً ہماری باڈی کا بھی ہے کہ یہ اگر آپ اس میں خوراک جو ہے وہ ایسی ڈالیں جس کی غذائیت اتنی اچھی نہیں ہے آپ کے لیے، جو آپ کو سسٹم کو بلڈ نہیں کر رہی، جو آپ کو انرجی اس وقت کے اوپر نہیں دے رہی، تو وہ ٹھیک نہیں ہے. تو پھر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ بات صحت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کتنا کھاتے ہیں، زیادہ یا کم، مگر آپ کیا کھاتے ہیں. ایک یہ کہ آپ کیا کھاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ وہ کس طریقے سے کھاتے ہیں، کہ ادھر کھڑے ہو کے کھا لیا، ادھر کھڑے ہو کے یہ کھا لیا، ادھر کھڑے ہو کے یہ کر لیا. جیسے ہم لوگوں کی عادت ہے، ایوریج پاکستان میں ہمارے گھروں میں تقریباً 5 یا 6 دفعہ کھایا جاتا ہے، چائے لگتی ہے، پھر یہ ہوتا ہے، پھر وہ ہوتا ہے. تو اس وقت آپ کی مشین جو ہے اس کو ریسٹ کرنے کا وقت نہیں ملتا، اس نے ایک وقت کا کھانا جو تھا اس کو چلا کے ڈائجسٹ کر کے اور وہ کر کے رکھا ہے. تو ابھی وہ بیٹھی ہے، مشین تھوڑی دیر کے لیے بند ہوئی ہے تو اس کو پھر حکم مل گیا کہ چلو پھر سے چلنا شروع کر دو. تو اگر جو چیز ہم کھاتے ہیں اس کا اثر ہے ہمارے وزن بڑھانے میں اور پھر وزن کو ہم کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں اس کو سمجھنے، یہ پتہ لگانے کے لیے کہ یہ کیسے ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے، تو ہمیں تھوڑا سا جس طرح ہم چربی ہمارے جسم میں بنتی ہے، ہم بناتے ہیں، اس کو سٹور کرتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ جاننا ضروری ہے. ہمارے جسم میں، انسانی جسم میں چربی کیسے بنتی ہے، فیٹ کیسے بنتی ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ ہم فیٹ کھاتے ہیں، مکھن کھاتے ہیں، بہت چکنائی کی چیز کھائی ہے ان لوگوں نے، یہ جو ہیں وہ بہت فرائیڈ چیزیں کھاتے ہیں، اور فرائیڈ انڈا نہیں کھانا، وہ ابلا انڈا کھانا. آپ کا فیٹ کنزمپشن، چکنائی کی کنزمپشن ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ پروڈیوسنگ فیٹ ان یور باڈی. آپ کے جسم میں فیٹ بنتی ہے کاربوہائیڈریٹ سے، ٹھیک ہے؟ آپ جب کوئی چیز کھاتے ہیں، کاربوہائیڈریٹ کھاتے ہیں، تو آپ کے جسم میں جاتی ہے، وہ انرجی ہوتی ہے نا، شوگر ہوتی ہے. آپ نے کیلا کھایا، یا آپ نے آم کھایا، یا آپ نے روٹی کھائی، یا آپ نے چاول کھایا، یا آپ نے دودھ پیا، یا آپ نے جس چیز میں بھی شوگر ہے، یا آپ نے آلو کھایا، تو وہ آپ کے جسم میں جاتی ہے، تو آپ کی باڈی اس انرجی کو استعمال کرتی ہے، سارے سیلز اس کو استعمال کرتے ہیں. جب اس کو استعمال کر لیتے ہیں
تو پھر وہ جو باقی رہ جاتی ہے اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کو آپ کی باڈی سٹور کرتی ہے، مگر وہ اس کو شوگر کو، کاربوہائیڈریٹ کو ایک مرتبان میں ڈال کے الماری کے اندر نہیں رکھ دیتی، وہ اس کو فیٹ میں کنورٹ کرتی ہے، بیکاز یور باڈی از میڈ اونلی ٹو اسٹور انرجی ایز فیٹ. وہ کسی اور طریقے سے انرجی سٹور نہیں کر سکتی. تو وہ فیٹ سٹور کرتے کہاں کرتی ہے؟ انڈر دا اسکن، جس کو ہم کہتے ہیں سبکوٹینیس، اسکن کے نیچے. آپ کے بازو موٹے ہو جاتے ہیں، ہماری ٹانگیں موٹی، گردن موٹی، گال بھی موٹے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پیٹ میں اور پیٹ کے اندر. اور یہ تھوڑا سا مردوں اور عورتوں میں فرق ہے. عورتوں میں زیادہ تر سبکوٹینیس فیٹ ہوتی ہے اور مردوں میں زیادہ تر پیٹ کے اندر ہوتی ہے. مگر پھر یہ چربی جو ہوتی ہے یہ آپ کے آرگنز کے گرد بھی ہوتی ہے اور آرگنز کے اندر بھی چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو جب یہ فیٹ آرگنز کے گرد ہو گئی اور آرگنز کے اندر چلی گئی تو پھر آپ سننے شروع ہو جاتے ہیں جی اس کی شریانوں میں جو ہے وہ فیٹ ڈپازٹ ہو گئی، شریانیں چھوٹی گئی، اس کا لیور فیٹی لیور ہو گیا، اس کا گردہ ٹھیک نہیں کام کر رہا. وہ بہت سالوں کے بعد ہوتا ہے. آپ کی باڈی جو ہے وہ پہلے بہت کوشش کرتی ہے کہ تھوڑی بہت خرابی اور تھوڑی بہت فیٹ جو ہے اس کی وجہ سے میں ٹھیک رہوں. مگر جب 5-10 سال جس وقت کسی کی شریانیں نظر آتی ہیں کہ اس میں فیٹ ڈپازٹ ہوئی ہے، یا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کسی کو خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو تب تک 5-10 سال تک یہ عمل جاری رہتا ہے. اس چربی کو استعمال کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب اگر ہم ہر وقت کھاتے رہیں گے تو ہم اس کو استعمال تو نہیں کریں گے نا. اگر آپ نے انرجی کی آپ کو ضرورت ہے اور آپ کے دماغ نے سگنل بھیجا کہ مجھے انرجی چاہیے، جاؤ انرجی لے کے آؤ، تو آپ اچھا میں جا کے ایک بسکٹ کھاتا ہوں یا ایک کھاتا ہوں یا روٹی کھاتا ہوں، تو آپ باہر سے پیٹرول دے دیا، باہر سے دے دی، تو وہ آپ انرجی اپنی اسٹورڈ انرجی نہیں استعمال کریں گے. اٹ از لائک دس کہ آپ نے یہ فریزر کے اندر رکھا ہوا ہے سامان، مگر جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ بازار سے جا کے ایک اور سینڈوچ خرید کے لے آتے ہیں، جا کے دوستوں سے کچھ باتیں کر لیں. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جب تک کہ آپ اور ہم وزن اتارنے کے لیے اپنی اسٹورڈ فیٹ کو استعمال نہیں کریں گے، ہمارا وزن نہیں اترے گا. تو اسٹورڈ فیٹ کو استعمال کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ کافی سمپل بھی ہے، کہنے میں سمپل ہے مگر کرنے میں مشکل ہے. میرے بہت سے مریض ہیں جن کو میں یہ کرا رہی ہوں، وہ کرتے ہیں اور مگر وہ جس کو کہتے ہیں نا 1 اسٹیپ فارورڈ اینڈ 1 اسٹیپ بیکورڈ والی بات ہے، کیونکہ بہت زیادہ عادتیں اپنی بدلنا اور وہ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ چونکہ آپ کی فیٹ بنتی ہے چینی سے اور سٹارچ سے، تو آپ چینی اور سٹارچ جو ہے وہ بالکل کھانی بند کر دیں. میں کہتی ہوں کہ جس چیز کو آپ بالکل بند کر دیں وہ ہے یہ مشروبات، یہ جو میٹھے شربت ہیں اور میٹھی بوتلیں ہیں اور میٹھی ڈرنکس ہیں، کیونکہ ان میں سب میں فرکٹوز کارن سرپ ہوتا ہے، جو کہ اور جو یہ ڈبے کے جوس ہیں، اگر آپ ڈبے کے جوس کے لیبل بھی دیکھیں گے تو اس میں 5% 10% جوس ہوگا اور باقی سارا فرکٹوز کارن سرپ ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ بند کر دیں. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو میدا اور بیکری کی چیزیں جیسے یہ ڈبل روٹیاں اور یہ پفس اور کریمز اور یہ سب چیزیں جو ہیں، کیونکہ یہ بھی پیور سٹارچ ہوتی ہے، اور سٹارچ کے علاوہ اس میں یہ جو ایمپلائرز اور جو آپ کے جسم کے لیے ٹاکسک ہے، سو یہ آپ بالکل بند کر دیں. تیسری چیز جو کمپلیکس سٹارچز ہیں، کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس جیسے چقندر ہے، آلو ہے، اور ایسے جو زمین کے نیچے سے سبزیاں نکلتی ہیں ان میں یہ زیادہ ہوتی ہیں، وہ بھی اگر ذیابیطس کے مریض ہیں تو ان کو ہم منع کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ یہ اتنی زیادہ نہ کھائیں. مگر اگر مریض نہیں ہے اور آپ نارمل ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ مگر یہ سمجھ کے سوچ سے کھائیں کہ اس میں سٹارچ زیادہ ہے. اس کے علاوہ پھل جو ہے، اب دیکھیں کئی پھل بہت میٹھے ہوتے ہیں جیسے خربوزہ ہے، آم ہے، کئی پھل جیسے جامن ہے
اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا گلائسیمک انڈیکس لو ہوتا ہے. گلائسیمک انڈیکس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز کھا کے وہ ایک دم سے کتنی آپ کی باڈی میں شوگر انکریز کرتی ہے. اب اگر آپ آم کھائیں گے اور اس کے ساتھ جامن کھائیں گے تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ آم کا گلائسیمک انڈیکس بہت زیادہ، جامن کا کم ہے. سو آپ وہ کم کر دیں. اچھا، اور پھر چاول اور روٹی. چاول اور روٹی میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ چاول جو ہے اس میں سٹارچ بہت ہوتی ہے، روٹی میں بھی بہت سٹارچ ہوتی ہے. میں یہ کہتی ہوں لوگوں کو، مگر میں خود اس چیز پہ سوچتی ہوں کہ ایسی سوسائٹیز ہیں جہاں پہ 100% چاول کھائے جاتے ہیں. فار ایگزامپل چائنیز دن میں 3 دفعہ چاول کھاتے ہیں، وائٹ رائس. مگر چائنیز پاپولیشن اتنی اوور ویٹ نہیں ہوتی جتنی کہ امریکن پاپولیشن یا مڈل ایسٹرن پاپولیشن، اتنی اوبیسٹی ان میں نہیں ہوتی. سو کچھ نہ کچھ کمپلیکسٹی اور ہے اس میٹابولزم میں اور اس سب چیز میں اور سٹارچ کے اس میں، کہ جو اتنی سمپل نہیں ہے. مگر پھر بھی اگر آپ یہ کریں تو فائدہ ہوگا. تیسری چیز یہ ہے بہت ضروری کہ آپ ایک وہ کھانا کھا کے اور دوسرے کھانے میں اتنا وقفہ رکھیں کہ آپ کی باڈی کو ریسٹ اور ریپیئر کا وقت ملے. اگر آپ کی باڈی کو ریسٹ اور ریپیئر کا وقت نہیں ملے گا، your body will not function well, it will not absorb food well, it will not، وہ باقی بھی جو کام کرنے ہیں وہ ٹھیک سے نہیں کرے گی. کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ اور اگر آپ نے اپنے اسٹورڈ فیٹ جو ہے، جو اسٹور میں سے اس کو نکالنا ہے تاکہ آپ کا وزن کم ہو، تو آپ نے اگر کھانا کم کریں گے تو پھر وہ باڈی اس فیٹ کو، جب آپ نے باہر سے فیول نہیں دیا، کھانا نہیں کاربوہائیڈریٹ نہیں دی، مگر جو آپ کا برین ہے وہ تو میٹابولکلی ہر وقت فیول چاہتا ہے. کہے گا بھائی مجھے تو فیول چاہیے، تو رات ہے یا دن ہے مجھے فیول چاہیے. تو باڈی ول لک اراؤنڈ اینڈ سے کہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، یہ بھی باہر سے کھانے کو نہیں دے رہا، مگر یہ فیٹ ہے، یہ لے لو. تو وہ پھر فیٹ کو کنورٹ کرتی ہے انٹو اے کائنڈ آف اے فیول دیٹ یور برین کین یوز. ٹھیک ہے، مگر وہ کرنے کے لیے ذرا وقت لگتا ہے باڈی کو ٹو گیٹ ٹو دیٹ اسٹیج. آپ نے دیکھا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو ہم روزہ رکھتے ہیں، تو شروع میں روزے بڑے مشکل لگتے ہیں، ہے نا. پھر جب 5-7 روزے رکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ تھوڑے روزے آسان ہو جاتے ہیں. وہ کس لیے آسان ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی باڈی اڈیپٹ کرتی ہے ٹو یوز دا فیٹ اسٹورز. ٹھیک ہے. اب روزوں میں اگر آپ نارمل کھانا کھائیں گے تو آپ دیکھیں گے 30 روزے رکھنے کے بعد آپ کا وزن کم ہو جائے گا. مگر ہم تو نارمل کھانا نہیں کھاتے نا، ہم تو روزہ کھول کے پچھلے 4 دن کا، پورے دن کا چھوڑ کے آپ سمجھیں گے ہم 4 دن کا کھانا جو ہے وہ پورا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. سو ہم ایکسٹرا فیول سے اس کو اتنا بھر دیتے ہیں کہ وہ جو فیٹ سٹورز آپ نے صبح کے روزے سے ایکسٹریکٹ کیے ہوتے ہیں وہ آپ ان کو 6 گنا زیادہ بھر دیتے ہیں. سو میری سمجھ میں یہ آیا ہے کہ وزن کم ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ کو کھانا کم کر کے بھوک لگتی رہے. ٹھیک ہے. سو آپ نے اپنی باڈی کو ٹرین کرنا ہے کہ آپ کو بھوک نہ لگے. سو آپ اس طریقے سے کھائیں، اس طرح کی چیزیں کھائیں کہ آپ کو بھوک نہ لگے. دوسرا، آپ کا وزن کم ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ ایسی خوراک کھائیں جو کہ اچھی، نیوٹریشنلی اچھی نہیں ہے. اگر آپ چپس اور بوتلیں ہی پیتے رہیں گے کیلریز پوری کرنے کے لیے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. اور اگر آپ اپنے جسم کو آرام اور ریپیئر کا وقت نہیں دیں گے. سو میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر آپ یہاں سے جائیں تو کم از کم یہ 2 باتیں آپ کے دماغ میں ہوں کہ وزن کم کرنے کے لیے آپ کو کیا کھانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور کس وقت کھانا چاہیے. ہر وقت نہیں کھانا چاہیے، انٹرولز کے ساتھ کھانا چاہیے. اور کیا کھانا چاہیے؟ لو کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ اینڈ ود ایڈیکویٹ پروٹین اینڈ گڈ فیٹ. پھر آپ ایکسرسائز ضرور کریں، ایکسرسائز از ویری گڈ فار یو،
مگر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا وزن بغیر ایکسرسائز کے کم ہو جائے گا اور آپ کا وزن بغیر ڈائٹ کے کم ہو جائے گا. آپ کو ایک چیز بالکل دماغ میں ہر وقت رکھنی ہے کہ آپ جس وقت کھائیں کھانا جو بھی کھائیں تو آپ پیٹ بھر کے کھائیں. اگر آپ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھائیں گے، آپ بھوکے رہیں گے، تو آپ کبھی بھی اپنی کھانے کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. تو کیسے آپ کہتے ہیں کہ ہم بھوک تو خود بخود لگ جاتی ہے نا، ٹھیک ہے. تو وہ بھوک آپ کو اسی لیے لگ جاتی ہے کیونکہ آپ کا برین سگنل دیتا ہے، آپ کی ہنگر ہارمونز پروڈیوس ہوتی ہیں. تو اس ہنگر ہارمون کو کی پروڈکشن بند کرنے کے لیے آپ کو آہستہ آہستہ قدم بقدم لو کاربوہائیڈریٹ یا گڈ ڈائٹ کی طرف آنے کی ضرورت ہے. اور گڈ ڈائٹ کی ابھی ہم نے بات کر لی ہے کہ جو نیوٹریشنلی اچھی ہے. تو بس آئی ول اسٹاپ ہیئر، اور کوئی اگر سوال ہیں تو وہ کر لیتے ہیں. Wonderfully talked about and briefed about all. We came to know کہ کیسے we are to keep ourselves fit and hit in our life. اچھا، میں جو ہے نا وہ ایک انگلش کمنٹیٹر چونکہ اسپورٹس کے ساتھ رہا ہوں، اور آئی ایم دا اونلی پرسن who trended انگلش کمنٹری on entire اسپورٹس اور آل فارمیٹ آف اسپورٹس. اس کے تھرو مجھے کافی حد تک جو ہے نا وہ پلیئرس کے قریب رہنے کا موقع ملا. دیر ہیو بین فارنرز ان پاکستان اسپورٹس بورڈ. کچھ کے قریب سے یہ مجھے بات ملی کہ جی جو ویسٹ کا اسپورٹس ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ دبا کے کھائیں اور دبا کے جو ہے نا وہ کنزپٹ کریں، اور آپ تقریباً 20 سے 25 سال کی جو ایج ہے اس سے پہلے فوڈ ہی ہو اور اس کی کنزپشن ہو، اور جتنی بھی ٹاکسٹی ہے یا جتنی بھی جو ایکسکریشن ہے وہ جب سویٹنگ کے تھرو یا ایگزاشن کے تھرو ہو جائے گی تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کی ایج کو جو ہے وہ لانگ کر دیتی ہے، کیونکہ اعصاب اسٹرینتھ فل ہو جاتے ہیں، اور دا ہول مائنڈ اینڈ باڈی وین ایسوسیٹس ٹو ایچ ادر، تو کولنس اور کامنس جو ہے وہ اس میں لاسٹ کرتی ہے. میرے ساتھ ایک لیڈی تھیں جو کافی ان کا جو ہے نا ویٹ ہو گیا تھا، اور وہ ٹینس کی پلیئر ہیں اور اسلام آباد سے ہیں، اور ایک این جی او بھی رن کرتی ہیں. اور جب زیادہ ہو گیا تو انہوں نے مجھے سیکنڈ سورس سے بتایا گیا کہ انہوں نے 1 مہینے میں 22 kg جو ہے وہ وزن کم کیا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ دوڑ کے یا ایکسرسائز کر کے اس کے بعد وہ کمپلیٹ ایک سلم سی ہو گئی ہیں، لیکن کہتی ہیں کہ اب مجھے لائف ٹائم جو ہے نا یہ اپنی رننگ اور یہ جو پریکٹس ہے وہ رکھنی پڑے گی، کیونکہ میں خوفزدہ ہو گئی ہوں جو مجھے ویٹ ہو گیا تھا اور اتنی زیادہ اوبیسٹی یا فیٹنس ہوئی تھی. اور پھر پراپر ایڈوائز کے تحت میں جو ہے وہ اب جس آئیڈیل اسٹیج پر آ گئی ہوں میں اس کو مطلب مینٹین کروں گی. دوسرے ایک موسٹلی ہمیں جب جاتے ہیں ٹریڈ 3 اور 5 کی طرف اسلام آباد میں، تو بہت سی لیڈیز کے ساتھ، اور لیڈیز یہی کہتی ہیں کہ اسلام آباد میں جو اوبیسٹی لیول ہے وہ لیڈیز میں بہت زیادہ پڑ رہا ہے. تو میں نے بائی دا جوک پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے. کہتے ہیں جی کہ اصل میں یہ ہے کہ موسٹلی پور بیک گراؤنڈ سے شادیاں ہو کے بھی یہاں آتی ہیں اسلام آباد میں یا اس طرح کی، وہ پہلے اتنی خوراک نہیں کھائی ہوتی، پھر دبا کے جب کھا لیتی ہیں، پھر جب ویٹ بہت بڑھ جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں جی ٹریل پر جائیں اور ایکسرسائز کی طرف جائیں، تو پھر وہ کنٹرول بھی نہیں ہو پاتا. پھر اس میں ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو کہتے ہیں جی 2 اوپینین ہے میڈیکل، کہ آپ صبح اور شام دبا کے کھائیں اور بیچ میں کچھ نہ پھر کھائیں، کیپ یور سیلف ایٹ فاسٹنگ. دوسری جو فلاسفی ہے وہ یہ ہے کہ آپ وقفے سے تھوڑا تھوڑا کھاتے رہیں، اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھوک نہ لگے لیکن جسٹ ایک نیڈنگ لیول پر. تو اور یہ چیز ہے کہ آپ جس طرح ان چیزوں کو جانتے سمجھتے ہیں، آئی تھنک ایک سیریز وائز پروگرام ہو. اور جنرل اویئرنیس ہے، میں کہتا ہوں لا اور میڈیکل اویئرنیس، یہ تقریباً 6-7 کی جو اسٹوڈنٹس ہیں یا کورس ہے اس کے اندر باقاعدہ چیپٹرز میں یا ایز اے ہول یہ شامل ہو.
تاکہ ہم اپنے آپ کو سمجھ سکیں کہ باڈی کو جو ہے وہ ریگولیٹ کیسے کرنا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور تیسری کویسچن یہ بنتا ہے کہ ہم جو ہے وہ جو پاکستان میں یا ایشیا میں انڈیا میں رائٹ فرام بگننگ کیا پلان رکھیں کہ جس کے تحت انڈر نورش نہ ہوں اور جو انٹلیکچوئل گروتھ ہے اور جو فزیکل گروتھ ہے وہ بیلنس کے ساتھ بڑھے. اور کیا ہر فرد جو ہے وہ ڈائٹ پلان سمجھے یا اپنا ایک انڈیویجول جس طرح کوچنگ ہوتی ہے اسپورٹس میں بھی ہوتی ہے ایک انڈیویجول کوچنگ کہ ہر فرد کا اپنا ایک کوچ ہو ڈائٹ پلان ہو. مجھے ایک تھوڑی سی ایک آسٹریلین بالر تھے ان کو ایک اوور میں 3-4 جو ہے وہ چوکے لگ گئے. تو بعد میں انہوں نے ڈائٹ پلان جو کوچ ہے اس سے پوچھا کہ آپ نے ان کی جو خوراک تھی وہ ٹھیک رکھی تھی یا بالکل ایز پر ڈائٹ پلان. جب ان سے انڈیویجلی پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ چیز ایسی لے لی تھی پتہ نہیں اب یہ سائنٹیفکلی پروون ہے یعنی ترش تھی. تو اس کا یہ ہوا کہ وہ فوراً اس کو غصہ آیا اور اس نے اور زور لگایا ایک اور چوکا لگ گیا اور اس طرح 3-4 چوکے جو ہے وہ لگ گئے. تو انہوں نے کہا کہ ڈائٹ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے آپ کو کول رکھنے میں کام رکھنے میں اور ہاؤ ٹو ایگزیکیوٹ اٹ آل جو ہے نا. That's all I think. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اور آپ نے بہت سارے سوالات کیے ہیں جو کہ کافی ہاں مطلب کس وقت کھانا کھایا جائے کس طرح کھایا جائے اور بچوں میں جو ینگ لوگ ہیں ان میں کس طرح دیکھیں. وہ تو بہت ہی جو بچے ایڈولیسنس میں ہوتے ہیں جو گروتھ کے پیریڈ میں ہوتے ہیں اس وقت کی خوراک تو بہت مختلف ہوتی ہے. جب کوئی حاملہ عورتیں ہوتی ہیں ان کی خوراک بہت مختلف ہوتی ہے. سو یہ باڈی کی ڈیمانڈس کے اوپر وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو کس طرح کی خوراک چاہیے. اور یہ بھی آپ نے ٹھیک کہا کہ نیوٹریشن اویئرنیس ہونی چاہیے اور کس طرح کا کھانا کھانا چاہیے کہاں پہ کس طرح کا کھانا چاہیے. جو ایسکیموز ہیں وہ کیا کھانا کھاتے ہیں وہ تو صرف وہی کھاتے ہیں جو مچھلیاں پکڑتے ہیں وہ تو اور کچھ نہیں کھاتے مگر وہ بھی نیوٹریشنلی کمپلیٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ باقی زندگی کے سارے کام کرتے ہیں لمبے بڑے ہوتے ہیں شادیاں کرتے ہیں ٹف ورک ہوتا ہے بچے پیدا کرتے ہیں. سو یہ اتنی آسان اور اتنی سمپل چیز نہیں ہے. میرا صرف مقصد اس چیز کے اوپر بات کرنے کا یہ ہے کہ اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے. انفارچونیٹلی ہم جب ڈاکٹریاں پڑھتے ہیں یا ڈاکٹروں کو جب پڑھاتے ہیں تو یہ نیوٹریشن کی تو بات ہی کوئی نہیں ہوتی بالکل بھی نہ ہمیں کچھ پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہے اور کیسے ہے. سو یہ آپ ٹھیک کریں. تو میں اجازت چاہوں گی میری کچھ ذرا طبیعت جیسے آپ کے سامنے